सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह लुक़मान से एक आये नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा आज का मौजू है मौसीकी नहीं कुरान सुनिए। अल्लाह ताला हाफ़िज़ साहिब के इल्म व फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए और उन्हें खैर अता फ़रमाए। आइए समात फ़रमाते हैं कुछ बातें। ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान हायल नहीं रहूँगा। इरशाद बारी ताला है, कई लोग ऐसे हैं जो मकसद हयात से गाफिल करने वाली बातों का व्यापार करते हैं ताकि लोग भटकते रहें खुदा की राह से बेखबर होकर और उसका मजाक उड़ाते रहें। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, फरमाया ऐसे लोगों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। अल्लामा अलूसी और दीगर मुफस्सिरीन इस आया मुबारका का शान नज़ूल बयान करते हैं। मक्का का एक मुतमव्वल शख्स जिसका नाम नज़र बिन हारिस है, ये आया मुबारका उसके हक़ में नाज़िल हुई है। असल मामला ये था कि हुजूर की जलवागरी से पहले ये जहाँ जहाँ नहीं था। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने कहा था, ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक निहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उन सा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया में अंधेरे थे। आका तशरीफ़ लाए और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाया। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में तशरीफ़ लाते हैं। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू की सदा गूंजती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जिसने सबकत इख्तियार की, बड़ा मोतबर नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, रास्त रू भी है, रास्त गो भी है, मामलाते दुनिया को सुलझाने का डब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दीन दिया, इसने झोली में डाल लिया। मेरे नबी की मेहनत से लोग ईमान लाने लगे, फ़र्द वाहद से इस्लाम फैलने लगा। जो इस्लाम दुश्मन थे वो बाहम जुड़ बैठे। उन्होंने माज़ल्ला कहा कि हम बानी इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इस शमा के गिर्द जो मुट्ठी भर परवाने हैं हम उन्हें खाक में मिला देंगे। लेकिन वो क्या, किसी ने खूब कहा था कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और जिदा ज़िक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया उसनू बंद करे। ओदे ज़िक्र दा मुहाफिज आप खुदा पढ़ो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़ारहा मुखालिफतों के बावजूद इस्लाम फैला, इस्लाम नशो नमा पाता रहा। मैंने नज़र बिन हारिस का नाम लिया, ये ताजिर था जिसके हक़ में ये आया मुबारका नाज़िल हुई। ये मुल्क शाम ईरान तजारत के लिए इसका आना जाना था। इसने वहाँ से रुस्तमो असफंदियार की जंगी किस्से कहानियाँ ख़रीदी, मक्का आया और लोगों को जमा करके कहता है कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदो समूद की कहानियाँ सुनाते हैं, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अजमियों की कहानियाँ सुनाऊँगा। इसने एक चाल चली कि ये लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाता, और इसके पास एक और चाल थी, इसके पास हुसन की परी पैकर बांदियाँ थी जिनका नाच गाना लोगों को सुनाता दिखाता। तो इसकी मेहनत से कुछ कच्चे ईमान वाले लोग मुर्तद भी हुए थे। तो अल्लाह ने इसके हक़ में ये आया मुबारका नाज़िल फरमा दी कि जो मकसद हयात से गाफिल करने वाली बातों का व्यापार करते हैं उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। लाहौल हदीस की तशरीह में उलमाए तफसीर बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اکابر تابعین میں بڑے بڑے نام ہیں. آپ فرماتے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے. نضر بن حارث یہی کام کرتا تھا اور فرمایا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. دوستو یہ موسیقی، یہ گانا، یہ ہمارے اوپر اس کا حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تھی. تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا. آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی. کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے. بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے. گانا گانے والے بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، سننے والے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں. فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، دھیان سے سنیے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. عزت کی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے. ہمارے اسی گجرانوالہ میں ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑا نام، آج سے تقریباً 1 اشرہ پہلے کی کہانی ہے. قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کفس انصری سے کھینچ کے لے گیا. اس حافظ نے، عالم نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے. بھائی جان جیو شان سے مرو ایمان سے. یہ کو موت ہے بندہ گانے سنتا مرے؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. تو روحوں کی غذا یہ نہیں جس کو ہم لوگوں نے کہا ہے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں. ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. دیکھیے بھائی، اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے. اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو. نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری ہوتی ہے. لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھیے گا، اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو. اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا بھائی، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو. میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوتی ہے نا، تو شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑی آرزو کیا پیدا ہوتی ہے؟ گھر کے بوڑھے کہتے ہیں اللہ ہمیں پوتی پوتا دے، میاں بیوی کہتے ہیں اللہ ہمیں بیٹی کو بیٹا دے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کو من کا قرار کہتے ہیں. اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، مالک ہے نا، بے نیاز ہے. میرے ایک دوست ہے، 4 بھائی ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں. جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو ان کے چہروں پر جو اداسیاں اور اولاد کی محرومیاں ہیں، عجیب ایک کائنات ہے. اولاد دولت بہت بڑی ہے بھائی. اولاد نہ ہو تو ان سے پوچھو جن کے ہاں اولاد نہیں. بے اولاد حضرات سے پوچھو، وہ تو مسجد میں آتے تو مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی جی دعا کرو اللہ پتر دے دے. پیر کی چوکھٹ پہ گئے تو وہاں بھی کہا، شیخ سے بھی کہا حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا. حاجیوں کے قافلے چلے تو ہم نے ان سے بھی کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. او بھائی، اولاد دولت بہت بڑی ہے. 20 سال کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، کتنا بڑا امتحان ہے. اور اگر 20 سال بعد کسی کے ہاں بیٹا ہو تو کتنا بڑا خوشی کا موقع ہے. تقاضا تھا کہ چرچا کرتے. کیا ہمیں اللہ نے بیٹا دیا تو سجدہ شکر ادا کیا؟ معذرت سے یہ ہمارا مزاج نہیں. اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت سے ہمارا یہ بھی مزاج نہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈیک آن کرتے ہیں، اس خیال سے کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی، قابل لعنت تو آواز آپ نے ڈال دی. بچے تو پہلی آوازوں سے مانوس رہتے ہیں، جو سکھاؤ گے وہ سیکھیں گے. آپ نے پہلی آواز ہی قابل لعنت ڈال دی. تقاضا تھا کہ
حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. اس نے کوئی گانا گانا ہے, اس نے کوئی گالی دینی ہے, اس نے بھی تو مبارکباد ہی دینی ہے نا, اللہ نے بیٹی دی ہے, بیٹا دیا ہے. لیکن فرمایا کہ جب بیٹا یا بیٹی دنیا میں آئے تو اس کے کان میں سب سے پہلی اگر آواز پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو, کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بچہ جب بولنے لگے تو اللہ اللہ بولے, جب اللہ اللہ سیکھ جائے تو پھر اس کو لا الہ کی لوریاں دو, جب لا الہ بھی سیکھ جائے تو پھر محمد الرسول اللہ کی لوریاں دو. پھر اس کے بعد جو بھی آپ نے سکھانا ہے, ماما پاپا ڈیڈی جو بھی سکھانا ہے وہ بعد کے معاملے ہیں. لیکن انتہائی معذرت سے ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا, ہمارا بچہ بولنے لگا تو کیا اس نے اللہ اللہ بولا, لا الہ بولا, محمد الرسول اللہ بولا؟ معذرت سے کہوں گا اس نے گالی بولی. اور گالی کہاں سے آئی؟ گھر کے ماحول سے آئی. گالی کہاں سے سیکھی؟ اپنے ماں باپ سے سیکھی. بھائی جان شادی کے بعد ٹھیک ہے زندگی میں کچھ تلخیاں تو ہوتی ہیں, لیکن جب تیسرا آ جائے تو تھوڑا سا سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اپنی ناچاکیاں, کوتاہیاں, غفلت کو پسے پش ڈال کے آنے والے کی تربیت نوک پلک آپ نے سنوارنی ہے. تو تقاضا تھا کہ ہم اپنے مابین جو نفرتیں تھی ان کو کم کرتے, لیکن ہمارے گھر کا ماحول اتنا تلخ ہوتا ہے کہ ہم گالی سے کلام کرتے ہیں. تو گالی کا ماحول گھر سے ملا, اور گالی پھر اس نے باپ کو بھی دے دی بڑے ہو کر, گالی اس نے بڑے ہو کر ماں کو بھی دی. تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. کیا اس بیچاری کا قصور ہے یار؟ 6 مہینے نہیں ہوئے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول تو آپ نے خود فراہم کیا ہے. بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں, جو بھی تحریر لکھو گے وہ 1 منٹ ہے. آپ نے گالی لکھی تو گالی بولے گا نا, جو سکھائیں گے وہی نتائج آئیں گے. اگر آپ کے گھر کا بھائی ماحول قرآن پڑھنے والا ہے تو حافظ قرآن بنے گا. اگر آپ کے گھر کا ماحول حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, تو اس کے نتائج آئیں گے. بختیار کاکی کتنا بڑا نام ہے. والدہ نے مدرسے میں بھیجا, استاد نے کہا بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا, ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوِ تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹے یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے اپنی ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. یہ گھر کے ماحول سے سیکھنا تھا. تو ہم نے کیا سکھایا؟ ہم نے گالی سکھائی. معذرت سے کہوں گا تو ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ گانا چلایا. ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے اس کو کیا سکھایا؟ گالیاں سکھائیں. اچھا جب بچہ ہمارے ہاں کو 1 ہفتے کا 10 دن کا ہوتا ہے نا, 2 چیزیں ہیں, یا تو وہ خود آ جاتے ہیں یا انہیں بلا لیا جاتا ہے, جس کو ہم ہجڑے کہتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج آج بھی کچھ جگہوں پہ پایا جاتا ہے, اور ہجڑے آتے ہیں اور ان پر ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے نہ لٹاؤ, ضرور لٹاؤ یار. اللہ نے اتنی بڑی دولت 20 سال بعد پتر دیا ہے, آنکھیں بوڑھی ہوگی یار اس کے انتظار میں. اتنی اللہ نے دولت دی ہے اور ساری دولت اس کے لیے ہے, اور اس کے آنے کی آمد پہ اگر دولت لٹانی تو ضرور لٹاؤ. ہم تو نہیں کہتے نہ لٹاؤ, ضرور لٹاؤ, لیکن ہم کہتے ہیں ہجڑوں پہ نہیں. آپ کی دیوار کے متصل تمہارا اپنا ہی سکا بھائی ہے, اس کے گھر میں ایک وقت کا ہوتا ہے, ایک وقت کا نہیں ہوتا. آپ کی ہی دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے ہیں. بھائی جان میں کہتا ہوں ضرور لٹاؤ, لیکن ان پہ لٹا دو یار, عرش کا رحمان راضی ہوگا. لیکن وہاں نہیں لٹائیں گے جہاں نفس کو حظ ملے گا دولت, وہاں لٹائیں گے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو بھائی ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ ان دکھیوں پہ لٹاؤ یار, ان مجبوروں پہ لٹاؤ یار. اللہ نے اتنی ہی دولت دی ہے, دولت لٹانے کا شوق ہے. یہ کمالیہ کی خبر ہے, آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے. نوائے وقت میں یہ خبر چھپی تھی. ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. بیٹی بالغہ ہوئی, نکاح کی تقریب تھی, ادھر سے بارات آ رہی, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی, دعا کیا کرو اللہ کسی کو ہمسایہ شرارتی نہ دے. اس نے کال کر کے کہا جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی.
بتائیے کہ اس بیٹی کے دل پہ جو زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو یار ان دکھیوں پہ لٹاؤ، اور گھروں میں جو غربا کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اگر دولت ہی لٹانی تو ان دکھیوں پہ لٹاؤ۔ لیکن ہم نہیں لٹاتے بھائی، یہ گھروں میں بوڑھی ہو کے ٹی بی کے مرض میں مر جاتی ہیں اور ہم نے ہجڑوں پہ لٹا دیے۔ یہ خوشی ہے؟ بیٹا دیا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا، بالغ ہوتا ہے، شادی کے قابل ہوتا ہے، تو رسم حنا کے موقع پر یہ ہم نے ہمسایہ ملک ہندوستان سے یہ رسومات لی ہوئی ہیں، اور اس موقع پر جو طوفان بدتمیزی ہمارے گلی محلے میں اور ہمارے گھروں میں مچایا جاتا ہے کہ ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹی سب بگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، کیا یہ خوشی ہے؟ نکاح کا مقصد برائی کے آگے بند باندھنا تھا، دیوار کھڑی کرنی تھی، لیکن ہم نے وہ سارے کام جو شریعت سے جو ہے وہ ٹکر لیتے، ہم نے وہ سارے کام اس موقع پر کیے۔ یہ خوشی ہے بھائی؟ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام غیرت مند دین ہے بھائی، ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ 2 آوازیں قابل لعنت ہے، خوشی کے وقت گانا، غم کے وقت بین کی آواز۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ کریم آقا فرماتے میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے، یوزفو علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمایا ان کے سروں پر گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا۔ یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ فرمایا جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دن ہوگی، تو پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی۔ اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ آپ ماضی کی اوراق پلٹو، دور نہیں جانے دوں گا، 6 ماہ پہلے، 6 ماہ قبل آپ دیکھیے گا جاتلا میں ایک جھٹکا لگا، زوردار نہیں تھا، نقصان زیادہ نہیں، تھوڑا ہوا، کچھ گھر زمین بوس ہوئے، کچھ سہاگ اجڑے، کچھ ارمان کچلے، لیکن ہم ماضی کے اوراق پلٹے اور 1.5 اشرہ پیچھے چلے جائیں تو ایک جھٹکا لگا تھا شمالی علاقہ جات میں، اور وہ جھٹکے ہم نے بھی محسوس یہاں کیے، لیکن یہاں جھٹکا زوردار تھا لیکن ہم بچ گئے۔ لیکن وہ جھٹکا جو مانسیرا سے ضلع باغ تک لگا، اس ایک جھٹکے نے 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ 1,00,000 انسان زمین بوس ہوا تھا۔ کہانی پرانی نہیں، کل کی کہانی ہے۔ ارمان کچلے گئے، سخاوت کے دیوتا جو ہاتھوں میں ہم نے دیکھا صبح کے اجالے میں کشکول لیے وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے، کہانی پرانی نہیں۔ اچھا جب یہ جھٹکا لگا نا تو ہمارا خیال تھا کہ یار اب اتنا بڑا نقصان ہوا، اور اس نقصان کے بعد ہم ہوش کے ناخن لیں گے، عمل کی راہوں پہ آئیں گے، خود کو تھکائیں گے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے۔ خیال تھا کہ اب مسجد جو ہے وہ سجدوں سے مزین ہوگی، انتہائی معذرت سے۔ لیکن جب ہم مسجد میں آئے تو روٹین کی وہی 1.5 صف نظر آئی۔ ہاں البتہ تبصرے آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے، اور جگہ جگہ پہ یہ بات ہوئی کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، وہ بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے، ان کے اخلاق کھوکھلے تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، وہ بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ان کا تیور تھا۔ اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا۔ میں نے یہ بات پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، بند کمروں میں آبرو ریزی کرتے تھے، ان کے اخلاق کھوکھلے تھے، لیکن میرا سوال ہے بھائی، ہمارا تعلق گجرانوالہ سے ہے، مجھے بتائیے گا کہ یہاں شراب کے جام نہیں چلتے؟ یہ اتنا گنجان محلہ ہے، کیا نماز کے وقت یہ ساری مسجد بھری ہوتی ہے؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی بھائی۔ کیا یہاں سجدے ہیں؟ کیا یہاں حیا کے پہرے ہیں؟ او حاجی ثناء اللہ بھائی ہم بھی نہیں۔ یہ جزوی عذاب اس لیے آتے ہیں، یہ قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر جھٹکا پہاڑوں میں لگا تو چٹانوں کو توڑ دیا، اور اگر یہاں جھٹکا لگا، یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے پلازے، اللہ ایک ہی جھٹکے میں خاک میں ملا دے گا۔ فرمایا جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا، شرابیں پیے گا، گانا اس کی دھن ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ انہیں زمین میں دنسا کے لے جائے گا، اور بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر اور بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ حضرت انسان میں آ جائیں گی۔ خنزیر کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے،
اور بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر سنانے سننے والوں کے مزاج ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو فرمایا حیا والی بات ان سے چھین لی جائے گی. تو یہ روحوں کی غذا نہیں بھائی. ایلن بلوم عیسائی مفکر گزرا ہے، وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے. علامہ جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گانے میں دو مضرتیں جمع ہیں. ایک فرمایا یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. تو روحوں کی غذا موسیقی نہیں ہے، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کو کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. فرمایا نا کہ رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. یاد کیجئے گا کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے. ہاں ہمیں ماضی کا وہ دھندلا سا نقشہ یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، 7-8 سال عمر تھی، ہماری ماں ہفتے میں 2 دن مسجد میں بھیجتی تھی، اور ہفتے میں 2 دن جو جاتے تھے 10 دفعہ گھر سے پیغام بھی آتا تھا. ناظرہ قرآن پڑھنے جب آتا تھے، جمعرات کو چندہ بھی اکٹھا کرتے تھے. ہمیں یاد آتا ہے وہ دھندلا سا نقشہ. اور حضرت نے بڑی محنت سے ہمیں ناظرہ پڑھایا، اور ہم نے پڑھ لیا، پڑھ کے ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیا. مٹھائی بھی بانٹی، مولوی صاحب کو ایک کپڑوں کا جوڑا بھی دیا، مٹھائی بھی دی. اور یاد کرو اس کے بعد اس کتاب سے رابطہ کب ہوا؟ ہاں ہمیں یاد آتا ہے جب ہم بڑے ہوئے، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے کارخانہ بنایا، ہم نے گھر بنایا، ہم نے دکان بنائی، تو ہم نے بطور برکت اس کتاب کو 10-20 سال بعد کھولا. خود نہیں کھولا معذرت سے، وہ بھی ہم نے مسجد سے مدرسے سے حفاظ کو لا کر کے بٹھایا، اور انہوں نے بیٹھ کر کے بطور برکت وہاں قرآن پڑھا. اور ہمارا تو اس کتاب سے اتنا تعلق اور رابطہ رہ گیا. ہم نے بیٹی کا نکاح کیا تو بطور برکت اس کے سر پر سایہ دے کے اس کو گھر سے رخصت کر دیا. ہمارا تو اس سے اتنا رابطہ رہا. میرے نبی نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبہ میں، اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. ایک فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور آج دیکھ لیں ہمارا اس کتاب سے تعلق رابطہ کتنا ہے. وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. تو جواب کیا آیا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور ہوا کیا تو پوری دنیا میں ہم رسوا ہو گئے. آئیے اس کتاب زندہ، اس کتاب ہدایت، اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دیں. میرے ایک ملنے والے ہیں، میرے دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، وہ جوانی کی بات سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پنڈی سے گجرا والا آنا تھا، اتفاق سے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، اور کہتے ہیں کہ ڈرائیور جو تھا میں نے اس کی پیشانی میں سعادت کا نور دیکھا. میرا جی چاہا کہ میں بھی اس وظیفے میں ساتھ مشغول ہو جاؤں. وہ کہتا ہے میں نے اس سے کہا بھائی مجھے بھی ساتھ شامل کرو. وہ کہتے ہیں اتنا مگن تھا لگا کہ اس نے میری بات سن لی. فرماتے میں نے تکرار کیا بھائی مجھے بھی اس وظیفے میں ساتھ شامل کر لو. تو اس نے اپنے وظیفے کو روک کر کے پھر کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا بھائی آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو، مجھے بھی ساتھ شامل کرو. تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. تو وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. بھائی جان آؤ اس کتاب سے جڑ جائیں. روزانہ کی بنیاد پہ آنے والا بابرکت مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں لیے ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے جا رہا ہے. اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے گا، اس کو پڑھیے گا، اس کو سمجھ کے پڑھیے گا، اس پر عمل کے جذبے سینوں میں رکھیے گا، اور آگے ابلاغ کے جذبے بھی رکھیے گا. میں حافظ صاحب اور حافظ صاحب کے پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بڑی سعادت اللہ نے اس بیٹے کو عطا فرمائی. اللہ اس بیٹے کو اب عالم دین بھی بنائے اور دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام جاری رہے گا، آپ تشریف رکھیے.